बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस ऑनलाइन 2.0 के प्लेटफॉर्म पे अमीन आदिल आपकी खिदमत में। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू। उर्दू का जो सब्जेक्ट है, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये एक आसान सा मज़मून है, और चूँकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है और हमारी बाज़ औक़ात मादरी ज़ुबान भी है, और दिन रात हम उर्दू बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, लिहाजा बच्चा ये समझता है कि बहुत आसान है इसमें मार्क्स हासिल करना, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे, पास्ट का सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे, तो साइंस के वो तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, लेकिन वो लैक कहाँ करते हैं? वो लैकिंग करते हैं लिटरेचर में। और लिटरेचर में उर्दू एंड इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें मार्क्स बहुत ही मुश्किल से आते हैं। इसकी वजह ये है, जो अहम वजूहात मैं बता रहा हूँ, कि एक तो आप ज़बान जो है उस पे कंट्रोल नहीं है। एक जुमले को लिखते वक़्त आप उसको एंड सही तरीके पर नहीं कर पाते, यानी जुमले की तालीफ़ का मसला है। क्योंकि हम बोल तो रहे होते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। लिखने की एक पूरा सिंटैक्स और एक पूरी ग्रामर होती है, ठीक है? उसमें का, की, को, पर, तक, से, ने, यानी जो हुरूफ़ अतफ़ हैं, जिसको आप प्रीपोज़िशंस कहते हैं, इनका भी ख़्याल रखा जाता है। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो असातिज़ा किराम आपका स्क्रिप्ट चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं, इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। अपनी ज़िंदगी के 25-25, 30-30 बरस इन्होंने उर्दू के साथ गुज़ारे होते हैं। मास्टर्स होते हैं उर्दू में, एमफ़िल होते हैं, पीएचडी होते हैं। आप उनको कैसे मुतासिर कर सकोगे अपने एक बेकार से एक ऐसा जुमला, कि जो जुमला मुकम्मल भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे बच्चे उर्दू में बहुत अच्छे होते हैं। हमने ये देखा है, 91 मार्क्स भी बच्चे ने लिए हैं उर्दू में, 85 मार्क्स के बच्चे भी हैं। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 85 की उम्मीद की थी और वो उलट हो गया, 58 हो गया। तो वो जब जानना चाहते हैं कि पूरा पेपर करने के बावजूद वो क्या मामलात हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो आज की वीडियो बहुत छोटी-सी है, ठीक है? लेकिन असल बात ये है कि मार्क्स क्यों नहीं मिलते? तो मार्क्स ना मिलने की एक वजह ये है कि आपको ये नहीं पता होता कि किस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या-क्या हेडिंग्स लगानी है और क्या-क्या मटेरियल देना है। मटेरियल दे देते हैं, लिखते चले जाते हैं, सफ़हात के सफ़हात भरते चले जाते हैं, जिनकी ज़रूरत मुम्तहिन को, यानी इनविच कॉपी चेकर को, जो असेस कर रहा है कॉपी, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आइए ज़रा देखते हैं कि उर्दू का पर्चा क्या है, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है। मैट्रिक में 10 मिनट पहले उर्दू का पर्चा आप मुकम्मल कर जाते थे, ठीक है? पेपर कंप्लीट करने के बाद बैठे रहते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर के बच्चे तो जानते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर भुगत चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों को बड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा। वो मामलात नहीं हैं, जो मामलात आप समझते रहे हैं। आपने यकीनन इंटरनल एग्ज़ाम भी दिए होंगे, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम में वो फ़ियर, वो माहौल, वो एटमॉस्फ़ियर नहीं होता। तो जब आप प्रेशर में होते हैं, जब एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला होता है, तो आप जो है वो बदहवास हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वक़्त आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल से जब निकलते हैं तो कहते हैं मेरा 1 सवाल रह गया, मेरा 1.5 सवाल रह गया। क्यों? क्या आपको पेपर नहीं आता था? आता था। वही गेस्ट पेपर से, वही शायर आए, वही मुसन्निफ़ आए, वही मरकज़ी ख़याल आए, वही खुलासे आए जो आपने याद किया है। फिर क्यों छोड़ के आ गए? टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को क्या मटेरियल देना है और कितना टाइम देना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके पास कुल वक़्त कितना है? कुल वक़्त आपके पास है 3 घंटे, और 3 घंटे का मतलब ये है कि आपके पास 180 मिनट हैं, ठीक है? 180 मिनट में आप सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपको हमने दे दिए 30 मिनट। ये आपके हो गए एमसीक्यूज़,
30 मिनट आप अगर माइनस करते हैं 180 में से तो आपके पास बचते हैं 150 मिनट। इस 150 मिनट में मेरा मशवरा ये है कि 10 मिनट आप जो है माइनस कर दीजिए। किसके लिए? ये माइनस कर दीजिए 5 मिनट पेपर से शुरू होने से पहले और 5 मिनट पेपर के इख्तिताम के बाद। ये 5 मिनट आपके क्यों काम आते हैं? पर्चा जैसे ही आपके हाथ में आता है, आप उसे सॉल्व करना शुरू ना करें। पहले अच्छी तरह ये ज़हन बना लें कि मुझे इन क्वेश्चंस में से कौन-कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ-जहाँ ऑप्शंस हैं। अगर आपको 3 नज़में दी गई हैं, कौन-सी नज़म पे आपको ज़्यादा कंट्रोल है? किस नज़म में आप ज़्यादा मटेरियल दे सकते हैं? किस नज़म में आप ज़्यादा अशार डाल सकते हैं? ये आपकी तैयारी पहले से ही होती है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मज़ीद ये चीज़ देखनी होती है कि मैं कहाँ अपना भरपूर दिखा सकता हूँ। तो वो चुनिए और उस सिलेक्शन में आपको फ़ैसला करना होता है कि इन अशार में से 2 अशार मुझे ये करने हैं, और ये जैसे ही आप पेपर पढ़ने बैठते हैं, उस वक़्त आपका ज़हन में ताज़ा होती हैं सारी चीज़ें। आप फ़ौरन लिख देते हैं कि ये मीर का शेर है, ये गालिब का शेर है, ये हज़रत का शेर है, ये मोमिन का शेर है, ये इकबाल का शेर है, और फिर आप देखें कि इनमें से ज़्यादा बेहतर आप क्या कर सकते हैं, तो उस पे टिक कर दीजिए, मुझे ये 2 शेर करने हैं। इक़्तिबास की तशरीह में आपके पास 2 इक़्तिबासात हैं, देखें कौन-सा इक़्तिबास आपको आता है, दोनों ही आते हैं, ज़्यादा बेहतर कौन-सा है? ज़्यादा किस पर आप जो है वो मटेरियल दे सकते हैं, जिस पर आपके पास कुछ कोटेशंस भी हों, जिस पे कुछ ना कुछ अशार भी हों। अपनी बात में वज़न देने के लिए आप कोटेशंस, इक़्तिबासात, अशार ये जितना लिखेंगे, ये मटेरियल जानदार होता जाएगा और टीचर मुतासिर होकर आपको मार्क्स देगा। ठीक है? उन चीज़ों को मत उठाइए कि जिनके बारे में आपको जो है कन्फर्म नहीं है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है या इसका शायर कौन है। ठीक है ना? फिर आप मुसन्निफ़ में देखिए कौन-सा मुसन्निफ़ आपको ज़्यादा अच्छा जो है याद है, कौन-सा शायर आपको ज़्यादा अच्छा याद है, किसमें आपको अशार ज़्यादा याद हैं। मीर तकी मीर के अशार आपको ज़्यादा याद हैं, तो मीर तकी मीर कीजिए, गालिब के अशार ज़्यादा याद हैं, गालिब कीजिए, ठीक है? तो आप जो ये सेलेक्ट करते हैं, इसमें 5 मिनट, 3, 4, 5 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद इत्मीनान से आगाज़ कीजिए और जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतरीन आता है, वो नंबर लगाकर आप लिखिए। नंबर आपका अपना नहीं होना चाहिए, नंबर पर्चे का नंबर होना चाहिए, ताकि टीचर को पता चल जाए कि सवाल नंबर 6 कौन-सा है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो 5 मिनट आखिर के लिए छोड़े हैं, ये भी बड़ी कीमती होते हैं। पेपर मुकम्मल करने के बाद आप समझते हैं कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़ा आदमी गलती करता है और ऐसे कन्फ्यूज़्ड माहौल में, प्रेशराइज़्ड एटमॉस्फियर में आप गलतियाँ करते हैं। लिहाज़ा आप आखिरी के 5 मिनट ये देखने के लिए मुंतखब कीजिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की, कोई हेडिंग रह तो नहीं गई, कि इसमें कुछ मज़ीद थोड़ा बहुत मज़ीद आप लिखना चाहते हैं। तो फिर क्या करें? आप कहेंगे सर वो तो जो है वो सफ़ात तो हमने तो जगह ही नहीं छोड़ी, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी। लेकिन आप उस सवाल का जिसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं वहाँ लिख दीजिए, बकिया आखिरी सफ़े पे मुलाहिज़ा कीजिए और आखिरी सफ़े पे लिखिए सवाल नंबर 5 का बकिया मुलाहिज़ा कीजिए और वहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है? ये तरीक़ा होता है, इससे क्या होगा, आप पेपर को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। एग्ज़ामिनर के ज़हन में भी बात आएगी कि बच्चा देखें इसने टाइम को यूटिलाइज़ किया है और आखिर में उसको याद आई तो इसने एक सवाल का मज़ीद कुछ हिस्सा इसने लिखा है। ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है, ये नहीं जाता कि गलती की उसने। ठीक है? तो 10 मिनट मैं इसमें लगा दूँगा, 5-5 मिनट, 5 मिनट बिफ़ोर, ठीक है? बिफ़ोर द पेपर और 5 मिनट आफ्टर द पेपर, ओके? अब आपके पास रह जाते हैं 140 मिनट। आइए इन 140 मिनट को हम कैसे मैनेज करते हैं? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आगाज़ करते हैं हम अशार की तशरीह पे। आपको कितने शेर करने हैं? 2 अशार की तशरीह करनी है। 2 अशआर की तशरीह करनी है आपको शायर के हवाले के साथ, ठीक है? और इसके मार्क्स हैं 5 मार्क्स पर शेर। हर एक शेर के लिए फ़ी शेर आपको 5-5 मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो टाइम मैनेज करना है वो इस तरह करना है कि हर एक मार्क के लिए, हर एक नंबर के लिए आपको 1.75 मिनट्स देने हैं। ये पूरी कैलकुलेशन है 140 मिनट में पूरा पेपर करने के लिए, यानी पौने 2 मिनट 1 मार्क के लिए। जब 1 मार्क के लिए पौने 2 मिनट होगा तो जब ये दोनों जो है 5-5 हैं, ये होंगे 8.75 मिनट्स और 2 शेर हैं, मल्टीप्लाई इसको 2 से करते हैं तो मेरे पास आ जाता है साढ़े 17 मिनट। आपको
یہ کوشچن کسی بھی صورت میں 8.75 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے ایک شعر کی تشریح، یعنی 8.75 میں ایک شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اور شعر کی تشریح میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ شعر کا حوالہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یا تو شعر کا نمبر تو پیپر پہ ہوتا نہیں ہے، اگر شعر کا نمبر ہے کہ سوال نمبر 3 یا 4 شعر نمبر 1، اگر نمبر ہے تو نمبر لگا دیجئے، نہیں ہے تو آپ شعر کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو شعر آ گیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو آپ اس طرح سے لکھو گے، ابتدائے عشق ہے، اور ڈیش 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 لگا کے پہلے مصرعے کے چند الفاظ اور دوسرے مصرعے کے آخری الفاظ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے ٹیچر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس شعر کی تشریح کر رہے ہیں۔ اگر نمبر نہیں لگا ہوا، تب اکثر پیپر میں نمبر نہیں ہوتے، تو اس طرح لکھیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ کہیں گے، آپ لکھیں گے حوالہ شاعر، بتائیں گے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے یا کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اشعار کی تشریح غزلیات سے، نظموں سے نہیں آتی، منظومات سے نہیں آتی، غزلیات سے آتی ہے۔ غزل کس کو کہتے ہیں؟ ایسی شعروں کا مجموعہ کہ جس کا کوئی عنوان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ غزل کا ہر شعر کسی الگ موضوع پہ ہو سکتا ہے، موضوعات کا گلدستہ ہوتی ہے غزل، جبکہ نظم میں عنوان ہوگا، ٹائٹل ہوگا، اور وہ کسی ایک ہی موضوع پہ مسلسل اشعار آتے رہیں گے۔ یعنی نظم کا موضوع، ٹاپک ہوتا ہے، غزل نہ ٹائٹل ہوتا ہے نہ ٹاپک ہوتا ہے، بلکہ ٹاپکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 شعر ایک ہی موضوع پہ ہوں، لیکن سارے شعر ایک موضوع پہ، سارے اشعار ایک موضوع پہ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے جو اشعار کی تشریح ہے وہ غزلیات سے آئے گی، حوالہ شاعر آپ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں وہ میر کا شعر ہے، جیسے کہ ابتدائے عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زیر غور شعر خدائے سخن شہنشاہ غزل، میر تقی میر کی تراویش قلم کا گوہر آبدار ہے۔ یا اگر یہ مشکل نہیں لکھ سکتے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں زیر غور شعر میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ زیر غور شعر ہماری درسی کتاب میں میر تقی میر کی غزل سے ماخوذ ہے۔ لیا گیا ہے مت لکھیں، یہ بچوں والے الفاظ ہیں، ماخوذ ہے، منتخب کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ اس طرح کے آپ کو خوبصورت الفاظ لکھنے ہیں تاکہ ادبی زبان لگے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی سڑک کی اردو نہیں بولنی، ٹپوری اردو نہیں بولنی، آپ کو اردو زبان بولنی ہے، اہل زبان کی زبان بولنی ہے۔ اگر آپ نے اس میں الفاظ آپ نے تھوڑے سے نچلے استعمال کیے، لو لیول کے، تو آپ کے مارکس یقیناً کٹیں گے، کیونکہ اب یہ آپ ادبی پرچہ دے رہے ہیں، لٹریری سبجیکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اوکے، حوالہ شاعر آپ نے دے دیا، پھر آپ لکھیں گے ہلکا سا، یعنی تھوڑا سا شاعر کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل مختصر لکھیں گے، یعنی جیسے اگر میر تقی میر میں ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ میر اردو غزل میں خدائے سخن کا درجہ رکھتے ہیں، تمام شاعروں نے میر صاحب کی اہمیت کو یا اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ میر کا کلام غم اور الم سے معمور ہے، بنیادی طور پر میر حزن و ملال، غم و الم، یاس و ہرما کے شاعر ہیں۔ چنانچہ خود کہتے ہیں کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر، کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اگر آپ اس تعارف میں ان کا کوئی ایک شعر بھی لکھ دو گے اور بھی اچھی بات ہو جائے گی۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا، کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم 9.25 منٹ ہے، 2 لائنیں لکھنی ہیں۔ شعر یاد ہے تو لکھیں، نہیں یاد ہے تو نہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی۔ شاعر کے مختصر تعارف کے بعد آپ لکھیں گے سند۔ سند شعر میں کون سے اصناف سخن استعمال ہوئے ہیں، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، آپ نے اپنے کورس کے پڑھائی کے دوران پڑھا ہوگا کہ مختلف قسم کے اصناف سخن آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، صنعتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مثلا اس شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، استعارہ استعمال ہوا ہے، تلمیح استعمال ہوئی ہے، تضاد استعمال ہوا ہے، تکرار استعمال ہوا ہے،
مبالغہ استعمال ہوا ہے، یقیناً یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے استاد سے پڑھی ہوگی۔ تو اگر آپ اس شعر میں کوئی صنعت آپ کو نہیں نظر آتی تو پھر یہ ہیڈنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو لکھیے اس کو۔ نیکسٹ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اب تشریح میں لوگ کیا کرتے ہیں، پورا ایک صفحہ بھر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، جس سے استاد جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ وہ جو ہے ریڈ مارک لگاتا ہے کہ یہ بار بار ایک بات کیوں کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہیے، ایک دفعہ کہیے، نپے تلے انداز میں کہیے، زوردار انداز میں کہیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا تشریح جو ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے، آسان ترجمہ ہوتا ہے۔ آسان ترجمہ، الفاظ جو مشکل ہیں ان کا ترجمہ کیجئے، یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے اگر غزلیات پڑھی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، تو آسان ترجمہ کیجئے کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، 4 لائن بہت ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس میں ملٹیپل باتیں ہو رہی ہوں تو آپ مزید بات بتا دیجئے دوسری لائن میں، دوسرے پیراگراف میں۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے جب آپ نے اس کا آسان ترجمہ اور آسان تشریح سلیس انداز میں کر دی، اور پھر آخر میں آپ، اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو مماثل شعر کی ہیڈنگ ڈال کے کوئی ایسا شعر لکھیے کہ جس میں وہی خیال ہو جو کہ جس شعر کی آپ تشریح کرنے چلے ہیں، سیم وہی خیال ہو۔ ضروری نہیں کہ اسی شاعر کا ہو، کسی بھی شاعر کا ہو سکتا ہے۔ آپ خود شاعری کرنے لگے، آپ کا کوئی شعر ہو سکتا ہے لیکن وہ شعر کی حیثیت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی 8.75 پونے 9 منٹ میں شعر کی تشریح۔ ایسے ہی 2 تشریحیں آپ کو کرنی ہے 2 اشعار کی، ٹوٹل کتنے منٹس میں، 17.5۔ آگے چلتے ہیں، آتے ہیں نظم کا مرکزی خیال۔ اس میں 2 3 4 نظمیں دی جائیں گی، ان میں سے کوئی ایک نظم کا مرکزی خیال آپ لکھیں گے۔ نظم کے مرکزی خیال کے مارکس ہوتے ہیں 10، 2+8، یعنی ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں، 10 مارکس۔ 2 مارکس ہوتے ہیں کہ آپ شاعر کا نام بتائیں کہ نظم کا شاعر کون ہے، اور 8 مارکس ہوتے ہیں اس کے مرکزی خیال کے لیے۔ 10 نمبر کا یہ کوشچن ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 1.75 منٹس تھی، 10 سے ملٹیپلائی کریں، یہ آپ کے لیے 17.5 17.5 منٹ میں آپ کو نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لکھا جا سکتا ہے اگر آپ سمندر کو کوزے میں بند کریں۔ اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں گے، ایک ہی بات کو بار بار کہیں گے تو پھر تو کنٹرول میں وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، وقت آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ اس سے بہتر ہے آپ وقت کو کنٹرول کریں اور قابو میں رکھیں۔ اب نظم کے مرکزی خیال میں ٹیچرز جو کاپی اسیس کرنے والے ہیں وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، وہ آپ سے چاہتے ہیں سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ 2 نمبر دیے بھی ہیں شاعر کے نام کے لیے، آپ صرف شاعر کا نام نہیں لکھیں گے، شاعر کا تعارف لکھیں گے۔ اس میں پہلے تو نام بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ نظمیں ہیں، نظم کا شاعر ہوگا، آپ نام بتا دیں گے کہ یہ نظم کن کی لکھی ہوئی ہے، اس کے شاعر کون ہیں، اور پھر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید 3 لائنوں میں، 2 لائنوں میں تعارف بھی کرائیں گے کہ بنیادی طور پر یہ کس قسم کے شاعر ہیں، اور ہر شاعر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میر غم کے شاعر ہیں تو غالب جو ہے وہ جدت پسندی، روایت شکنی کے شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شاعروں کے میں الگ الگ نیچر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ شاعر کا مختصر تعارف لکھیں گے، آپ نے یقیناً کلاسز میں بھی پڑھا ہے اور نوٹس میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ شاعر کے تعارف کے بعد آپ لکھیں گے نظم کا تعارف، اور نظم کے تعارف میں بھی آپ ایک پیراگراف 3 4 لائن کا لکھیں گے کہ نظم بنیادی طور پر کیا پیش کر رہی ہے، یا اس نظم کا کوئی پس منظر ہے، کوئی تاریخ ہے، یا نظم خود کسی بڑی نظم سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ساری چیز آپ لکھیں گے 2 سے 3 4 لائنوں میں، نظم کا تعارف۔ اس کے بعد آپ نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا، کہ اصل میں نظم آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے انداز میں 4 5 6 8 اچھی لائنوں میں نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ ملٹیپل اس کے اندر کچھ باتیں ہیں تو 3 3 لائنوں کے ملٹیپل پیراگرافز لکھ سکتے ہیں، ہر پیراگراف میں الگ خیال پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کا مرکزی خیال لکھیے۔ یہ ہو گیا بنیادی جواب۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہیڈنگ میری طرف سے آپ لگا لیجئے جو بہت ہی اچھا رہے گا، وہ یہ ہے
حاصل حاصل مطالعہ، جس کو کچھ لوگ حرف آخر بھی لکھتے ہیں، کچھ لوگ اختتام بھی لکھتے ہیں۔ حاصل مطالعہ میں صرف ایک لائن لگا دیں کہ اس میں آپ نے کیا سیکھا، اور اس میں کوئی نہ کوئی کوٹیشن، کوئی خوبصورت بات کہہ دیجئے، کسی فلسفی کی بات کہہ دیجئے، کسی بڑے آدمی کا قول کہہ دیجئے، اسی خیال پر جس پر یہ نظم ہے۔ اور آپ پہلے سے ہی نظم کی تیاری کر کے جا رہے ہیں تو آپ سوچ کے جائیے، یہ نہیں پتہ ہم سے پوچھ لیجئے آپ ایگزام سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو حاصل مطالعہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے 2-3 لائن کا، یا کوٹیشنز لگا دیں گے۔ دیکھیے یہ آپ کے مارکس پر 4 لگا دے گا، لیکن یہ سب کچھ سارے 17 منٹ میں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد ہم آتے ہیں اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح، اقتباس کو انگلش میں پیراگراف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں اقتباس بھی کہتے ہیں اور نثر پارہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ نثر کا پارہ یعنی ٹکڑا ہوتا ہے۔ اقتباسات آتے ہیں آپ کے لیسن سے، یعنی نثر سے۔ نثر کسے کہتے ہیں؟ جس میں جملے میں بات کی جائے، مصروں میں یا شاعری میں بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو نثر پارہ یا اقتباس، اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں 2+8، یعنی کہ 10 مارکس، 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اور اسی حساب سے 1 مارک کے لیے 1.75 منٹ، تو 10 مارکس کے لیے 17.5 منٹ اس کو دینے ہیں آپ نے۔ کچھ طلبہ و طالبات کو یہ بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے، کیا کیا ہیڈنگز اس میں آپ لگائیں گے، کیا ضروری ہیڈنگز اس میں اقتباس کی تشریح میں۔ سب سے پہلے آپ دیں گے حوالہ سبق، اور یہ تو ویسے ہی 2 مارکس کا پوچھا جاتا ہے، یہ تو لازمی ہے۔ سبق کا حوالہ دیتے وقت آپ یہ لکھیں گے کہ یہ نثر پارہ، یہ اقتباس کس سبق سے ماخوذ ہے۔ آپ کی درسی کتاب اس سبق سے ماخوذ ہے۔ پھر آپ دیں گے حوالہ مصنف، یعنی کہ اس سبق کے مصنف کون ہیں۔ یہ 2 باتیں تو لازمی ہیں، اس کے 2 نمبر ہیں۔ سبق کے مصنف کون ہیں، آپ نے بتا دیا ان کا نام۔ پھر آپ لکھیں گے 2-3 لائنیں، اور وہ ہے مصنف کا مختصر تعارف۔ مصنف کا مختصر تعارف، اس میں آپ 3-4 لائنوں میں تعارف کریں گے کہ بھئی یہ جو لکھنے والا ہے، یہ جو مصنف ہے، اس کے طرز تحریر کی کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ یعنی آپ کو جو مصنف کے طرز تحریر کی خصوصیات کا سبق آپ یاد کرتے ہیں، اس میں سے چیدہ چیدہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں، وہ بات یہاں کر دیجئے کہ اس مصنف کے طرز تحریر میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ کلام میں مت لکھیے گا، کلام شاعر کا ہوتا ہے، مصنف کا طرز تحریر پر تبصرہ ہوتا ہے، مصنف کے طرز تحریر پر تبصرہ ہوتا ہے، اور شاعر کے کلام پر تبصرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مصنف کے مختصر تعارف کے بعد آپ ہیڈنگ لگائیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق، یہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ کلاسز میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بچے کہتے ہیں، اسے انگلش میں کہتے ہیں کانٹیکسٹ۔ ایک سبق، ایک اقتباس کے پیچھے اصل کیا بات ہے جو مصنف کرنا چاہ رہا ہے۔ سیاق اینڈ سباق، آگے پیچھے کیا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں گے کہ مصنف جو ہے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور جو اس اقتباس میں بات کی جا رہی ہے، یہ مصنف اس وقت کہہ رہے ہیں جب وہ یہ فلاں بات کہہ چکے ہیں، اور اب یہ بات فرما رہے ہیں، تو اصل میں مصنف کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں پورے جو لیسن ہے، جو سبق ہے، اس کا مرکزی خیال لکھ دیتے ہیں، چل جاتا ہے وہ، لیکن پورا مرکزی خیال نہیں لکھنا آپ نے، کم از کم اس اقتباس کا پس منظر لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہے پس منظر، منظر سے پہلے کی بات، اقتباس سے پہلے کی بات، کہ وہ کب کر رہے ہیں، کیونکہ بات کو جب تک اس کے کانٹیکس میں نہ کہا جائے، نہ سمجھا جائے، تو بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ تو سیاق و سباق لکھنے کے بعد اب لکھیں گے آپ تشریح۔ یہاں آپ آسان الفاظ میں اس اقتباس، اس نثر پارے کی تشریح کر لیجئے۔ اس میں پورا صفحہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نثر پارے کو آپ نے ڈبل کر دیا یا 4 گنا کر دیا، اس میں ریپیٹیشن کے چانسز زیادہ ہیں۔
لہٰذا مختصر الفاظ میں جامع چیز لکھیے، مختصر مگر جامع، ٹھیک ہے، مختصر مگر مکمل، اسی کو جامع کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ سارا کچھ آپ لکھیں گے کتنی منٹ میں؟ 17.5 منٹ میں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے پہ۔ سبق یعنی کہ پروز، سبق کا خلاصہ۔ سبق کے خلاصے پہ بھی آپ کے مارکس کتنے ہوتے ہیں؟ 2+8 یعنی کہ 10 مارکس۔ 2 نمبر ہوتے ہیں مصنف کے نام کے، ٹھیک ہے، اور 8 نمبر ہوتے ہیں خلاصے کے، اور ہمیں یہ 10 نمبر کا کوشچن کتنی منٹ میں کرنا ہے؟ اگین 17.5 منٹ میں کرنا ہے۔ سبق کے خلاصے میں سب سے پہلے آپ مصنف کا تعارف لکھیں گے، صرف نام نہیں، تعارف لکھیں گے، جس میں نام بھی آ جائے گا اور 2-3 لائن یہ بھی آ جائے گی کہ مصنف، ان کے طرز تحریر کی کیا خوبیاں یا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کا تعارف، اس کے 2 مارکس ہیں، یاد رکھیے گا، اور صحیح مصنف ہوگا، اگر غلط لکھ دیا یہ مارکس کٹ جائیں گے۔ مصنف کا تعارف ہو گیا، اس کے بعد آپ لکھیں گے سبق کا تعارف، کہ یہ سبق اصل میں کیا بتا رہا ہے، اور اس سبق کی اگر کوئی پس منظر ہے کہ کسی بڑے جو ہے وہ مضمون سے ماخوذ ہے، تو سب چیزیں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق کا تعارف کرانا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اچھا، خلاصے میں اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ یہ خلاصہ کھلا سا ہے، کھول کے بیان نہیں کرنا، بند کرنا ہے۔ سمری اور خلاصے کا مطلب ہوتا ہے آپ اوریجنل ٹیکسٹ کا 1/3 کر دیں گے، ایٹ لیسٹ، کم سے کم 1/3، اس سے بھی کم ہے اور بھی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر 3 صفحات کا مضمون ہے تو خلاصہ 1 صفحے کا ہوگا، اوکے۔ 33% کرنا ہوتا ہے، یعنی ریڈیوس کرنا ہوتا ہے، بڑی پھیلی ہوئی بات کو مختصر کرنا ہوتا ہے، unnecessary ڈیٹیلز کو اومٹ کرنا ہوتا ہے، اصل بات پہ رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا سبق کا خلاصہ اچھی طرح سے آپ تیاری کر لیں، اور پھر آخر میں ایک ہیڈنگ لگائیے، حاصل مطالعہ۔ وہی بات جو وہاں تھی، حاصل مطالعہ، کہ آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کوئی کوٹیشن ہو گیا، کوئی شعر ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کسی کا کوئی سنہری قول ہو گیا، گولڈن سیئنگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 4 ہیڈنگز لگیں گی، اور صرف ہیڈنگ نہیں لگے گی، اس میں مٹیریل بھی ہوگا، اور یہ ٹوٹل آپ سے 10 منٹ کا ہے، 17.5 منٹ میں یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگلا کوشچن ہے شاعر کے کلام پر تبصرہ، یا تو یہ ہوگا یا لکھا ہوگا شاعر کے کلام پر یا ان کی شاعری پر تنقیدی جائزہ۔ ایک ہی بات ہے، تنقیدی جائزہ کا مطلب ہے ہم اس میں کرٹیکل بات کریں گے کہ شاعر کی جو شاعری ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا کوتاہیاں ہیں۔ کوتاہیاں تو بعض اوقات لوگ نہیں بیان کرتے، لیکن کر دیں، وہ کوتاہیاں کوئی شاعر کی برائی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب آپ غالب پر لکھتے ہیں تو غالب کی ایک کلام کی کوتاہی ہے، بظاہر کوتاہی نظر آتی ہے، وہ ہے مشکل پسندی، تو آپ لکھیں گے کہ بے جا فارسیت کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا خدا تو آپ سمجھے یا خدا سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر غالب اس پہ بیزار بھی ہوئے ہیں۔ جب ہم غالب پر ڈسکس کریں گے تو یہ بات بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تنقیدی تبصرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں ٹیچر کو جو ہے متاثر کرتی ہیں کہ اس بچے نے کوئی تنقیدی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اچھائیاں خوبیاں نہیں لکھی ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، بات جب چل نکلی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، یہ جو کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میر تقی میر یاد کر لیتے ہیں، غالب میں بھی چلا لیں گے، حسرت روحانی میں بھی چلا لیں گے، مومن میں بھی چلا لیں گے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی خوبیاں عمران خان میں چلا لیں گے، اور عمران خان کی خوبیاں نواز شریف میں چلا لیں گے؟ نہیں نا، دونوں کی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، دونوں کی الگ الگ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہر شاعر دوسرے سے مختلف ہے، آپ کے اساتذہ نے یقیناً ضرور آپ کو پڑھایا ہوگا، تو شاعر کو اس کے اصل انداز میں پہچانیے۔ اور ہاں، وہ شاعر کے کلام پر تبصرہ کرتے وقت جو آپ شروع میں چند ہیڈنگز لگائیں گے، چند نکات پیش کریں گے، تو ابتدائی نکات وہ ہونے چاہیے جس میں اس شاعر کے وہ پہلو ہوں جو باقی شاعروں میں نہیں ہیں یا کم ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیش نظر رکھیے گا۔ شاعر کے کلام پر تبصرہ 20 مارکس کا کوشچن ہے، لہٰذا 17.5 اور 17.5
35 منٹ میں آپ نے کرنا ہے، اور آپ کہیں گے تو بہت ٹائم ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہے۔ یہ 35 منٹ نہیں، 45 منٹ میں بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کو اچھی طرح سے مینج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ کیسے، ٹھیک ہے؟ 2 شاعروں پر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں جو فرسٹ ایئر میں بھی امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈ ایئر میں بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک میر تقی میر خدائے سخن، اور ایک غالب، سب کے محبوب غالب۔ تو 2 شاعروں پر اگلی ویڈیو میں ہم تبصرہ کریں گے، وہ ضرور ویڈیو دیکھیے گا۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ میر تقی میر میں کیا مٹیریل لکھا جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ اشعار بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی ہم کہیں گے کہ اس میں کون سا شعر زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ملٹیپل شعر ہوں گے، جو آپ کو اچھا یاد ہو جائے وہ لکھ دیجئے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا شعر لکھنے پہ زیادہ مارکس ملیں گے، تو وہ ضرور ویڈیو دیکھیے گا۔ اگلا سوال، آخری سوال، وہ ہے مصنف کے طرز تحریر پر تبصرہ۔ یہ بھی 20 مارکس کا ہے، اور یہ بھی آپ کو 35 منٹ میں کرنا ہے۔ 3 یا 4 مصنف دیے ہوئے ہوں گے، آپ کو کسی ایک پر تبصرہ کرنا ہے۔ گیس پیپر میں جو دیے ہوئے ہیں اس کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کو ان چیزوں کی تیاری کریں، اور ٹائم کا خاص خیال رکھیے۔ آپ دیکھیے گا پورا پیپر بھی ہو جائے گا، ایک جامع پیپر ہو جائے گا۔ مختصر مکمل از اکول ٹو جامع، ہے نا؟ کنسائز بھی ہو، کمپلیٹ بھی ہو، تو وہ چیز بن جاتی ہے کمپریہنسو، اور وقت کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح۔ تھینک یو۔ اگلی ویڈیوز میں میر تقی میر اور مرزا غالب کی شاعری پر تبصرہ پڑھیں گے ہم۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔